आओ मैं तुम्हें एक मजलिस रहमत में लिए चलता हूँ। हुजूर हुजरा अनवर में तशरीफ फरमा है और सहाबा बैठे मजलिस बपा किए हुए। सहाबा की मजलिस कितनी मुकद्दस होगी और उसके उन्वानात कितने पाकीज़ा होंगे। अब आइए देखिए उस मजलिस में उन्वान क्या है। एक ने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, अबुल बशर है, इंसानियत का नुक्ता आगाज है, सफीउल्लाह है, अल्लाह का इंतखाब है, मस्जूदुल मलाइक है, तमाम इंसानों के बाप है। दूसरे ने कहा हुआ कजालिक, ऐसे ही है जिस तरह तुम कह रहे हो, लेकिन शान हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की कौन सी थोड़ी है। अल्लाह के हुक्म पर बेटे की गर्दन पे छुरी रख देना तमाशा लबे बाम तो नहीं है। जहां हमालिया का कलेजा भी होता तो पानी हो जाता, वहां बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख के उसको अमलन ज़बा करने के लिए आमादा हो जाता है। अल्लाह ने हुक्म दिया तो अपने बेटे को और जवान साल बीवी को वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ आए, जहां कोई इंसानी वजूद तो इंसानी वजूद, हैवानी वजूद तो हैवानी वजूद, नबातात, हशरातुल अर्ज़ और चौपाए भी नहीं थे, पानी की बूंद तक नहीं थी, वहां अशजार भी नहीं थे। अल्लाह अकबर। थोड़े से सत्तू दिए, पानी का एक छोटा सा मशकीजा और कहा कि तुम यहां रुकोगे, और चलने लगे। पाक बाज खातून ने दामन थाम लिया कि आप हमें छोड़ के कहां जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते, तो खामोश रहे। फिर कदम उठाया तो पाक बाज खातून सैयदा हाजरा ने दामन पकड़ा, तमस्सकत बेअज़ियालिही, दामन थाम के कहा कि इस वादिये बेआबो गया में, जहां न सब्जा है, जहां न आबो दाना है, जहां न कोई और इंसानी हैवानी वजूद है, वहां छोड़ के आप हमें कहां जा रहे हैं। मुअर्रिख़ इस्लाम हफीज जालंधरी ने इस वादी का नक्शा खींचा है, वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहां फिरते थे आवारा थपेड़े बादे सरसर के, जहां पर घास उगती थी, जहां ना फूल खिलते थे, मगर वो सरजमी है आसमां भी झुक के मिलते थे। उस वादी बेआबो गया में अपनी जवान साल बीवी हजरत हाजरा और अपने फर्जंद हजरत इस्माइल को छोड़ के जा रहे अल्लाह के हुक्म पे। तीसरी मर्तबा फिर खातून ने दामन थामा, कहा कि इस वादी बेआबो गया में छोड़ के हमें कहां जा रहे हैं। तो फिर भी जवाब नहीं दिया। तो खातून ने खुद ही पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म तो नहीं। काला नाम, कहा उसी का हुक्म है। तो सैयदा हाजरा ने फौरन हाथ छोड़ दिया, कहा फिर आप खैर से जाइए, अगर उसका हुक्म है तो वो हमें जाया नहीं होने देगा। और जहां दिन भी नहीं कटते थे वहां उस खातून ने रातें काटी, और फिर अल्लाह ने उनके लिए जमजम का चश्मा जारी किया। और इंसानों का अंबो आज तड़पता है उस वादी को देखने के लिए। आज दिल तड़पते हैं, बेचैनियां, इज़्तिराब, इल्तिहाब और पेचोताब उस शहरे नूर में जाने के लिए। लेकिन उस वक्त बेआबो गया वादी में अल्लाह के हुक्म पे अपने फर्जंद को और अपनी अहलिया को छोड़ा, बेखतर नारे नमरूद में छलांग लगा दी। यार बड़ी शान हजरत इब्राहिम, अल्लाह ने खुल्लत का ताज पहनाया, खलील करार दिया। एक बोला हुआ कजालिक, हाँ हाँ ऐसे ही है जैसे तुम बोल रहे हो, लेकिन शान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौन सी थोड़ी है। हाथ में असा है, सर पे अमामा है, सादा सा लिबास ज़ेब तन किया है, और फिरौन के दरबार में खड़ा अल्लाह का नबी अल्लाह की तौहीद का ऐलान कर रहा है। अल्लाह अकबर। फिरौन जादूगरों को बुला लेता है और वो रस्सियां डाल देते हैं, लेकिन अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ के असा को अजदहा बना देता है। क्या शान दी है, सरे तूर खुदा से हम कलाम होने वाला पैगंबर हजरत मूसा, क्या शान है उनकी। एक बोला हुआ कजालिक, ऐसे ही है जिस तरह तुमने कहा, लेकिन शान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी है कि बिन बाप के पैदा हुए, कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह। लोगों के पेट उनके सामने शीशे की बोतलों की तरह थे, जो खा के आए वो भी बताते, जो जखीरा करके आए वो भी बता देते। मुर्दे को ठोकर मारते उठ के बातें करने लग जाता, कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेरते शिफा हो जाती, नाबीने की आंखों पे उंगली रख देते नूर उतर आता, मट्टी का परिंदा बना के फूंक मार के उड़ा देते। क्या शान है हजरत ईसा की। यहां तक बात पहुंची थी
کہ حضور تشریف لے آئے۔ ہم تو عرض کرتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن عملاً چراغاں ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو آگے ذکر تو حضور کا ہی آنے والا تھا، لیکن وہ جانے تمنا خود جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ تک بات مکمل ہو چکی تھی، اب بات چل کے حضور کی دہلیز تک آنی تھی۔ ہر راہ پہنچتی ہے تیری چاہ کے در پہ، ہر حرف تمنا تیرے قدموں کی صدا ہے۔ راستہ تو سارا ادھر ہی جاتا ہے۔ اب پیغمبروں کا ذکر کر کے جب یہاں تک پہنچے تھے تو حضور خود ہی تشریف لے آئے اور فرمایا میں تمہارا کلام کرنا اور اس پر اظہار تعجب کرنا خوشی سے وہ سماعت کیا۔ جو تم نے کہا درست کہا، تم نے کہا آدم صفی اللہ ہیں، ہوا کذالک ایسے ہی ہے۔ تم نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہوا کذالک۔ تم نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ہوا کذالک۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ، ہوا کذالک۔ الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخرا، لیکن یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار حقیقت ہے، حقیقت واقعہ کا بیان ہے، تحدیث نعمت ہے۔ یہ بات میں بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ الا وانا حبیب اللہ، سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اور جو اللہ کا حبیب ہوتا ہے وہ ساری صفات کا جامع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جن کا تم ذکر کر رہے تھے، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ جن نبیوں کا تم ذکر کر رہے یہ سارے میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ ولا فخرہ، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ انا اکرم الاولین والآخرین، میں گزرے آنے والے سب میں سے افضل ہوں۔ ولا فخرہ، لیکن اس پہ میں فخر نہیں کرتا۔ مولا علی قاری نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی کہ جب بات فخر والی ہے تو فخر کرتے کیوں نہیں؟ پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں تو بات تو فخر والی ہے۔ آج کسی سیاسی پارٹی میں کوئی مؤثر آدمی داخل ہو جائے تو وہ آسمان اٹھا لیتے ہیں سر کے اوپر کہ فلاں شخص ہماری پارٹی میں شامل ہو گیا ہے، یا ذرا دیکھیے سارے پیغمبر میرے حضور کے جھنڈے کے سائے تلے۔ کہا ولا فخرہ، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ بات تو فخر کی ہے۔ ابو البشر جھنڈے کے سائے تلے ہوں، حضرت عیسیٰ جھنڈے کے سائے تلے ہوں، کلمۃ اللہ جھنڈے کے سائے تلے ہوں، روح اللہ جھنڈے کے سائے تلے ہوں۔ جس کے چراغ حسن سے پورا مصر چمک اٹھا وہ جناب یوسف جھنڈے کے سائے تلے ہوں۔ اللہ سے ہم کلام ہونے والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر والی ہے۔ حضرت خلیل اللہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات تو فخر والی ہے۔ حضرت سلیمان پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے پیغمبر جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، حضرت داؤد جھنڈے کے سائے تلے کھڑے ہوں، بات تو فخر والی ہے۔ کہا ولا فخرہ، میں فخر نہیں کرتا۔ کیا خوب بات کی۔ کہا کہ میں کیوں فخر کروں؟ فخر تو یہ کریں کہ جن کو میرے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ انہیں فخر کرنا چاہیے کہ حضور کے جھنڈے کا سایہ نصیب ہو گیا۔ تو فرمایا کہ میں سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے، ولا فخر، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ تو سارے نبیوں کو جو اوصاف حمیدہ دیے گئے، شانیں دی گئیں، عظمتیں دی گئیں، وہ سب کی ساری شانیں حضور کی عظمتوں اور حضور کی ذات میں مندرج ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے وصف متفرق لوگوں کے اندر موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے وصف محبوب تیری ذات میں موجود۔ وہ جامع الصفات ہے، تمام کمالات کا جامع، ساری خوبیاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور علیہ السلام کی عظمت کو اس دائرے میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو حضور اوپر کھڑے نظر آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، انسانیت کا نقطہ آغاز ہے۔ لیکن یہاں کہانی کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا، حضرت جابر نے ہی پوچھا، متی وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین،
آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا، ابھی وہ مرحلہ موتین میں تھے، ابھی ان کا میٹیریل تیار کیا جا رہا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، میرے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا ہو۔ تو حضرت آدم ابو البشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضور اس وقت نبی تھے جب ان کی بشریت ترکیب پا رہی تھی، اس لیے سادی بولے تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچہ موجود شد فرہ توست۔ محبوب اگرچہ تم آپ آخر میں آئے ہو، لیکن کائنات کی اصل آپ ہی ہیں، تعین اول آپ ہیں، تشخص اول آپ ہیں، کائنات کا پہلا وجود حضور علیہ السلام کا پاکیزہ نور ہے۔ اللہ اکبر، سارے نور اسے دے نوروں، اس دا نور حضوروں، انہوں تاج عرش تو ملیا موسیٰ نو کو توروں۔ اور میاں صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کہی، نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا، نور نبی دا اس ویلے دا کنت نبیم و آدم و بین الماء والتین۔ اللہ اکبر، فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی۔ اب سنو ذرا اس کی تشریح، نور نبی دا اس ویلے دا آدم اجے نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا، اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، خلقت میں اول ہیں بعثت میں آخر ہے، تو اول بھی انہی کا ہے آخر بھی انہی کا ہے، یہ شان ان کو عطا کی گئی۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام عالم قرار پائے فرشتوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو کہا تھا کہ میں اپنی خلافت دینا چاہتا ہوں، تو پھر فرشتوں سے کہا کہ میرے شاہکار کو سجدہ کرو، تو فرمایا کہ جو آدم کو سجدہ ہوا تھا کانا فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور چمک رہا تھا، یہ سجدہ اس نور کو ہوا تھا۔ باقی رہی آدم علیہ السلام کی یہ شان کہ وہ عالم ہوئے، انہیں وعلم الاسماء وعلم آدم الاسماء کلہا، ہر چیز کا علم سکھا دیا گیا، ہر چیز کے نام بتا دیے گئے، حتی القصہ والقصیہ، امام رازی نے لکھا یہ بھی بتا دیا گیا یہ پیالہ ہے، یہ بھی بتا دیا گیا یہ پیالی ہے، صفاتہا ونوتہا، چیزوں کے وصف بھی بتائے گئے، میٹیریل بھی بتایا گیا، 70,000 زبانیں بھی سکھائی گئی، اس کو عربی میں یہ کہتے ہیں، ہندی میں یہ کہتے ہیں، سندھی میں یہ کہتے ہیں، قیامت تک آپ کی نسل نے جو زبانیں بولنی تھی وہ زبانیں بھی سکھائی گئی، کتنا بڑا علم دیا گیا۔ لیکن آؤ حضور علیہ السلام کا علم، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب آپ جو بھی نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کی جھولی میں ڈال دیا، اور صرف ایک حدیث آپ کے سامنے حضور کے علم جو فائق ہے، حضور کا علم انبیاء سے بھی اور پوری کائنات سے بھی، اس کا ایک رنگ اور اس کی ایک صورت آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ صحیحین میں روایت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا، ابھی دجال آیا نہیں، ابھی دجالی قوتوں کا ظہور ہوا ہے، دجال ابھی آنے والا ہے، اور 1446 سال بیت گئے ہیں حضور کو ہجرت کیے ہوئے، اور آقا کریم آج سے 1450 سال قبل یہ فرما رہے ہیں تقریباً کہ لوگوں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے۔ سنو، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور میں اگر تقریر یہیں بھی ختم کر دوں تو آپ ناراض اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کے اندر تک عقیدے کا وہ جمال اور حضور کی محبت کا وہ نور اتر چکا ہوگا اس حدیث کے سننے کے بعد کہ آپ میں کبھی تزلزل پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ علمی شان عطا فرما رکھی، میں قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں۔ 1450 سال قبل حضور نے فرمایا، ابھی نہ جانے کتنا وقت ہے دجال کے آنے میں، تو کہا ان اپنے تمام غلاموں کو میں نام بنام جانتا ہوں۔ آج 6 لاکھ ہماری پاک فوج کی تعداد ہے، تو ہمارا چیف آف آرمی سٹاف اپنے افسروں کے نام بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن قرب قیامت میں حضور کی فوج کا جو آخری سرا ہے، جو دجال کے مقابلے میں برسر پیکار ہوگا،
میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کو ناموں سے جانتا ہوں۔ بات ختم نہیں ہوئی، یہ کافی تھا، لیکن فرمایا واسماء آبائہم، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ کہانی سمٹی نہیں، والوان خیولہم، جن سواریوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان سواریوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کی سواری پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، میں صرف جانتا نہیں، انی لعارف، میں پہچانتا ہوں۔ یہ ہے حضور کی شان۔ تو آدم علیہ السلام کو علم سکھائے گئے تھے، وہ وراء الورا شان ہے ان کی، لیکن جو حضور کو شان دی وہ انوکھی اور نرالی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شان عطا کی، انہوں نے رب سے کلام کیا، یہ چھوٹی شان نہیں ہے۔ اللہ سے سر طور جا کے باتیں کی، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت موسیٰ خود چل کے گئے، اللہ نے محبوب کو بلا کر باتیں پڑھی، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے تقاضۂ رؤیت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، تمہاری آنکھوں میں وہ تاب نہیں کہ میرے جلووں کو سہار سکو، لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ خود چل کے جائیں، جاتے ہوئے نالین اتار دیں اور خود تقاضۂ رؤیت کریں، مالک دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آئے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور دوسری جانب ادھر آئیے، محبوب چادر اوڑھ کے ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے اور جبریل آ کے رب کا سندیسہ دے، محبوب آپ سو رہے ہیں، رب آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کہتے ہیں۔ کوئی خود چل کے جاتا ہے اور تقاضۂ رؤیت کرتا ہے، بے تابی کا اظہار کرتا ہے، مالک تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور ادھر حکم ہوتا ہے محبوب آؤ، میں پردے اٹھا کے تمہیں اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا کہ رب ارنی انظر الیک، مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہہ دیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر بار بار تقاضۂ رؤیت چے معنی دار۔ علماء نے کہا کہ اللہ کا کلام سنا ہوا تھا اور اس کی لذت میں مسحور تھے اور تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے اس کے دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ تو کہا مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب تقاضا بڑھا تو کہا اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو، یعنی میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ رکھتا ہوں۔ اگر پہاڑ سہار گیا اور تم پہاڑ پر میری تجلیات کا ورود اور نزول دیکھ پائے تو پھر ٹھیک ہے، تم میرا دیدار کر پاؤ گے۔ پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ اب ٹھہرا رہا، ان استقرا مکانہ، اگر اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا، استقرار پذیر رہا، تو پھر تم مجھے دیکھ لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ پہاڑ کی جانب گئی۔ یہاں اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کا دیدار کیا تھا سب سے پہلے درخت سے۔ جب آپ پروان چڑھے تو ایک قبطی آپ کے قبیلے کے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ گزرے تو اس نے شکایت کی، تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ جڑ دیا، اور جب تھپڑ مارا تو وہی وہ ڈھیر ہو گیا اور موت واقع ہو گئی۔ اور مصر کے حالات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سازگار نہ رہے، قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے۔ پھر آپ کو مصر چھوڑنا پڑا تھا، آپ چلتے چلتے شہر مدین کی جانب چلے گئے۔ وہاں لوگ ایک کنویں پہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں تھیں جو پردے میں ملبوس حیا کی پیکر، وہ اپنے جانوروں کو لے کر کے ایک سمت کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ منتظر ہیں کہ مرد ہٹیں اور جگہ بنے اور ہم اپنے پردے کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو سیراب کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو ہانکا، پانی پلایا، سیراب کیا اور پھر ان کے جانوروں کو کیا۔ وہ گھر گئی تو وقت سے پہلے پہنچ گئی، تو ان کے والد نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو کہا ایک صالح پاکیزہ صفت پاک باز نوجوان، اس نے آج ہمارے ساتھ یہ مہربانی کیا ہے کہ ہمارے جانوروں کو اس نے پانی پلا دیا۔ ان کے والد نے کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا دو۔ تو ان میں سے ایک لڑکی حیا میں لپٹی پردے میں سو گئی، پہنچی